खुदा उनका पाक कलाम जो यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील के 13वें बाब की 21वीं आयत से 30वीं आयत तक लिखा गया, वो आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका 13वां बाब और 21वीं आयत से 30वीं आयत तक यूँ लिखा है। ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। शागिर्द शुबा करके कि वो किसकी निस्बत कहता है, एक दूसरे को देखने लगे। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, यीशु के सीने की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था। बस शमौन पतरस ने उससे इशारा करके कहा, बता तो वो किसकी निस्बत कहता है। उसने उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेकर कहा, ऐ खुदावन वो कौन है। यीशु ने जवाब दिया कि जिसे मैं नवाला डबोकर दे दूंगा वही है। फिर उसने नवाला डबोया और लेकर शमौन इस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया। और इस नवाले के बाद शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर जो खाना खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम ना हुआ कि उसने ये उससे किस लिए कहा, क्योंकि यहूदा के पास थैली रहती थी। इसलिए बास ने समझा कि यीशु उससे ये कहता है कि जो कुछ हमें ईद के लिए दरकार है खरीद ले, या ये कि मोहताजों को कुछ दे। बस वो नवाला लेकर फिलफौर बाहर चला गया और रात का वक्त था। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं, दुआ मांगें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फजल के तख्त के सामने आए हैं। यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं गुज़श्ता ज़िंदगी की हिफाजत के लिए, आज रात की हिफाजत के लिए और आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जिसमें तेरे लोग तेरे हुजूर जमा हैं कि तेरी इबादत और परस्तिश करें। पूरी दुनिया में खुदावंद जहाँ कहीं भी तेरे लोग इकट्ठे हैं, उन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। अपने तमाम खादमों को बरकत दे, कलीसियाओं की हिफाजत कर और तेरे तमाम खादिम रूहुल कुद्स की मामूरी से इस्तेमाल हो। इबादत के लिए खुदावंद लोग गिरजाघरों में, घरों में या और किसी जगह भी जमा है, उन मकामात की भी खुदावंद हिफाजत फरमा। रहीम बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज तेरे लोग तेरे फजल के तख्त के सामने हैं, तेरी शुक्रगुजारी करने के लिए, इबादत और परस्तिश करने के लिए। अपने अदना खादिम के साथ हो जो अपने तमाम गुनाहों का इकरार करता है, अपनी खामियों और कमज़ोरियों को मानता है। अपना करम कर खुदावंद आसमानी बाप कि मेरा इल्म अकल जो नाकिस हैं दूर हों और तेरे पाक की रहनुमाई मिले। सुनने वालों को बरकत दे और हम सारे पाकरू के वसीले से कायलियत पाएँ और इस पाक कलाम के नाम है सुनने या सुनाने वाले, बल्कि इस पर अमल करने वाले बने और अपनी ज़िंदगियों में इसे अमली तौर से खुदावंद अपना सके। यीशु मसीह के प्यारे और जलील नाम से मांगते हैं, आमीन। इस हवाले में जो हमने पढ़ा,
پہلے تو ہم سب نے مل کر 13ویں باب کی پہلی 20 آیات پڑھی. ان میں مسیح خداوند نے ایک بڑا خوبصورت نمونہ دیا آپس میں ایک دوسرے کی خدمت کا، کہ کس طرح سے میں نے استاد ہوتے ہوئے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں اور تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. بعض کلیسیاؤں میں، بعض علماء کے نزدیک اس بات کو لفظی طور سے لیا گیا اور خداوند یسوع مسیح کے پکڑوائے جانے کی رات بہت سے چرچز میں لوگ پاؤں دھوتے ہیں، خدام لوگوں کے پاؤں دھوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم یہ خداوند یسوع مسیح کی پیروکاری کر رہے ہیں. گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بری بات نہیں ہے، لیکن جو سبق خداوند یسوع مسیح نے دیا تھا وہ تو ہم نے سیکھا نہیں ہے، اور پاؤں دھونے کو ہم نے دوسرے مذاہب کی طرح ایک سنت سمجھ کر اپنا لیا کہ جی مسیح نے یہ کیا تھا تو ہم بھی کرتے ہیں. بھئی جو کچھ مسیح سکھانا چاہتا تھا کہ میں نے استاد ہو کر بھی تمہیں یہ نمونہ دکھایا ہے کہ جیسے میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو. وہ فرما برداری، وہ حلیمی، وہ فروتنی اگر ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، ہم کسی کے پاؤں دھو لیں دھلوا لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. پھر یہاں جو کچھ آگے بیان کیا گیا، اگر ایک پہلو سے دیکھا جائے تو یہ بڑا افسوسناک تھا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ خدا کے پاک کلام کو ہر صورت پورا ہونا تھا. افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ایک شاگرد اپنے استاد کے خلاف غداری کرتا ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ ایک غدار شاگرد اور خداوند کی محبت کا ذکر آگے ہم پڑھتے ہیں. 21ویں آیت سے ہم نے پڑھا تھا کہ خداوند کی محبت کس طرح ہے اور اس بے وفا یا پکڑوانے والے شاگرد کا کیا حال ہے. تو آج میرا جو مضمون ہے وہ ہے کہ جس شاگرد نے خداوند یسوع مسیح کو پکڑوایا، بہت سے علماء اسے غداری کے زمرے میں گنتے ہیں، اس کے ساتھ خداوند کی محبت کیا تھی. بہت ساری باتیں یہاں کہی جا سکتی ہیں. دو چیزیں خصوصی طور سے مجھے اور آپ کو آج کے پیغام میں یاد رکھنے کہ انسانی بدی کس طرح ترقی کرتی ہے اور خدا کی محبت کی ثابت قدمی کس طرح سے ظاہر ہوتی ہے. انسان اپنی بدی میں کیسے ترقی کرتا ہے بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرے یا باز آئے، اور پھر خداوند کی محبت کی ثابت قدمی ہم یہاں دیکھتے ہیں. خداوند یسوع مسیح خدا ہے، وہ دلوں اور گردوں کو جانتا ہے، اسے سب کچھ معلوم تھا. اور اگر ہم 11ویں آیت دیکھیں تو یہاں لکھا ہے چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا اس لیے اس نے کہا تم سب پاک نہیں. اگرچہ شاگرد ہے، اس کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، پھر بھی پاک نہیں ہے. اور یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ خداوند پہلے سے جانتا تھا کہ کون اس کے خلاف سازش کرے گا.
جسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کو اپنے خلاف سازش کا علم تھا، کیونکہ لکھا ہے کہ چونکہ اب وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اسے پتا تھا کہ کون مجھے پکڑوائے گا، جبکہ دوسرے ساتھیوں کو علم نہیں تھا۔ اب جہاں انسان اور خدا کے بارے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں کہ خدا دلوں کو جانتا ہے، اسے پتا تھا کہ مجھے کون پکڑوائے گا، لیکن باقی کے ساتھی شاگرد جو تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ ہم میں سے کون پکڑوانے والا ہے۔ چونکہ دوسرے شاگردوں کو پتا نہیں تھا، اس لیے خداوند دوسرے شاگردوں کو بھی خبر دیتا ہے کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ اور یہاں اس حوالے میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے باغی اور غدار اور بے وفا شاگرد کو توبہ کے لیے آخری دعوت دیتا ہے کہ ابھی باز آ جائے۔ جب یہ کہا گیا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا تو اسے جان جانا چاہیے تھا کہ خداوند میرے متعلق کہہ رہا ہے۔ شاید خداوند نے اس کو جو موقع دیا تھا اس سے اس کو فائدہ اٹھا لینا چاہیے تھا۔ اب اس سلسلے میں بہت سے دلائل لوگ دیتے ہیں کہ جی اگر وہ باز آ جاتا تو پھر خداوند پکڑوایا نہ جاتا، یہ نہ ہوتا، لیکن جو پہلو یہاں ظاہر ہو رہا ہے اس پر تو دھیان دیجئے کہ خداوند اسے توبہ کے لیے آخری دعوت دے رہا ہے۔ اس سے پہلے دوسری آیت میں کلام مقدس یہ کہتا ہے، جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت، اس سے بہت پہلے، یعنی ابھی یہ واقعہ نہیں ہوا، ابھی وہ بیٹھے نہیں ہیں، خداوند نے کپڑے اتار کر ایک طرف نہیں رکھے، شاگردوں کے ابھی پاؤں نہیں دھوئے، تو ابلیس شیطان یہودا کے دل میں ڈال چکا تھا کہ وہ اپنے مالک، اپنے آقا، اپنے استاد کو پکڑوائے، اور اس سلسلے میں یہودا اس حد تک پہنچ گیا جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، کیونکہ کئی دفعہ ہم بھی ایسی راہیں اختیار کر لیتے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہودا پھر واپس نہیں آیا۔ جب تک انسان گنہگار رہتا ہے واپسی ممکن ہے۔ بات غور سے سن لینا، جب تک انسان گنہگار رہتا ہے اس کی واپسی ممکن ہے، وہ توبہ کر سکتا ہے، لیکن جب انسان خود گناہ بن جائے تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ گناہ بن جانے کا مطلب ہے ابلیس بن جانا، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے اس کے لیے۔ ابلیس مشورے دے رہا تھا، آپ خاندانی زندگی میں، کلیسیائی زندگی میں، شخصی زندگی میں دیکھ لیجئے کہ آج بھی ابلیس کس کس طرح کے مشورے دیتا ہے۔ باغ عدن سے شروع ہوا ہے اور آج تک وہ اپنے منصوبے کو پائے تکمیل پہنچانے کے لیے طرح طرح کے ہمارے دلوں میں مشورے ڈالتا رہتا ہے۔ اور یہودا وہ شخص ہے جو ابلیس کے مشوروں پر عمل کرتا ہے۔ اس میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ اے شیطان دور ہو، اے ابلیس دور ہو۔ اور جب آپ ایسا نہیں کہتے کہ اے شیطان، اے ابلیس دور ہو، تو جب وہ دیکھتا ہے کہ فلاں شخص میرے مشوروں پر عمل کر رہا ہے
تو اس کو اور بھی زیادہ تقویت مل جاتی ہے، جسے ہم پنجابی میں اگر میں کہوں تو جو ہے نا شے مل جاتی ہے، ابلیس کو اور زیادہ طاقت مل جاتی ہے۔ 27ویں آیت پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے، اور اس نوالے کے بعد شیطان اس میں سما گیا۔ پہلے تو وہ مشورے دے رہا، اور جب وہ اس کے مشوروں کو جانچتا رہا، دیکھتا رہا، اس پر عمل کرتا رہا، تو پھر ابلیس اس کے اندر کیا کیا، اس نے سمائی گئی۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جب شاید واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہاں تک سما جانے کا مطلب ہے یہاں تک کہ اس پر اس نے پورے طور سے قبضہ کر لیا۔ اگر کسی میں گناہ ہو، میں ہوں، آپ ہوں، یا کوئی بھی ہو، یہ بڑے دھیان سے سننے والی بات ہے، اگر کسی کی زندگی میں، کسی کے دل میں گناہ ہو اور وہ اسے اندر رکھ کر، اپنے دل میں رکھ کر اس گناہ سے سمجھوتا کر لے، تو یہ بڑی خطرناک حالت ہوتی ہے۔ میں نے کیا گزارش کی؟ کسی کی زندگی میں گناہ ہو اور وہ اسے اپنے دل میں رکھ کر اس سے سمجھوتا کر لے، تو یہ بڑی خطرناک حالت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، جس گناہ کا اقرار کر کے اسے ترک نہ کیا جائے، اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک گناہ کا اقرار کرنا کہ جی میں گنہگار، میں نے مان لیا۔ اب یہ کافی نہیں ہے، جب تک اس اقرار کو اس گناہ کے لیے ترک کرنے میں نہ تبدیل کیا جائے، اس وقت تک فائدہ کوئی نہیں۔ گناہ کا اقرار کر لینا کافی نہیں، بلکہ گناہ کو ترک کرنا، چھوڑ دینا، یہ ضروری ہے۔ ہم میں سے بہت سے تو شاید اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، لیکن گناہ ترک نہیں کرتے گا۔ یہ باغی شاگرد، بے وفا شاگرد، غدار شاگرد، اس کی نشاندہی کرنے میں خداوند نے بڑے صبر سے کام لیا۔ میں نے شروع میں یہی کہا تھا کہ خدا کی محبت کی ثابت قدمی دیکھو کیا، اسے پہلے سے پتا تھا، پھر بھی وہ شاگردوں میں کہلاتا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، کبھی خداوند نے اسے جتایا نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ اس کے پاس چندے کی تھیلی تھی، اور چندے کی تھیلی ہمیشہ خزانچی یا چندے کی تھیلی ایک دیانتدار شخص سمجھ کر کسی کو دی جاتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم کتنے دیانتدار ہیں اپنے چندوں میں، یا جس کے پاس بھی چندہ جمع ہوتا ہے، جس کے پاس بھی خزانچی کوئی ہوتا ہے، جس کے پاس بھی پیسہ ہوتا ہے، وہ کتنا دیانتدار ہے۔ اگر مجھے کوئی ذاتی طور سے پوچھے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پیسے کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کہوں جی مجھ سے لگ گیا، مجھے اس پیسے پر اختیار کوئی نہیں ہے۔ یہاں آپ کے یہاں ایسے لوگ ہیں جن کو چندہ پکڑایا، 2 مہینے بعد پوچھو گے تو وہی پیسے ہوتے ہیں، اسی طرح بندے ہوتے ہیں۔ کیا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اس پیسے پر کوئی اختیار نہیں ہے؟ چلیے یہ ایک اور پہلو ہے، لیکن خداوند نے پھر بھی اس کے خلاف قدم اٹھانے میں بڑے صبر سے کام لیا، اور اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، حالانکہ اس کے دل سے وہ واقف تھا کہ یہ کیا کرتا ہے، کیسا شخص ہے۔ کبھی میں اور آپ دیانتداری کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ کسی کونے میں بیٹھ کر اپنی حالت پر غور کریں کہ ہم بھی مسیح کے پیروکار ہیں، ہماری کیا حالت ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں خداوند کے پیسے کے ساتھ؟ بات صرف چندے کی یا جس کے پاس چندہ جمع ہوتا ہے اس کی نہیں ہو رہی۔ کئی دفعہ آپ اپنے دل میں کچھ ٹھہرا لیتے ہیں چرچ کے لیے دینے کے لیے، خادم کے لیے دینے کے لیے، کسی غریب کے لیے دینے کے لیے، پھر آپ اس میں سست ہو جاتے ہیں، نہیں دیتے۔
یا حنانیہ اور سفیرہ کی طرح اس میں بے ایمانی کرتے ہو؟ دیکھو تو صحیح کہ کہاں کہاں ہم کمزور ہیں۔ آج یہودا کی زندگی کے اس پہلو سے مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسیح خداوند کے پیروکار ہوتے ہوئے ایسے حالات میں کیا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اب اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسیح نے صبر سے کام لیا، اس کا گناہ ظاہر کرنے میں بھی اور اس کے خلاف قدم اٹھانے میں۔ ہم کتنا صبر سے کام لیتے ہیں کسی کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے۔ یسوع مسیح کی مہربانی دیکھیے، یہاں تک کہ آخری وقت تک بھی اس کا نام نہیں بتا رہا۔ وہ سیدھا کہہ سکتا تھا کہ یہودا مجھے پکڑائے، لیکن کیا کہا 21ویں آیت میں؟ یہ باتیں کہہ کر یسوع اپنے دل میں گھبرایا اور یہ گواہی دی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا۔ اسے تو نام کا بھی پتا، اسے پتا تھا کہ کون پکڑوائے گا، لیکن اس شخص کا نام نہیں لیا ابھی تاکہ وہ خود سمجھ جائے کہ میں ہی ہوں جس نے پکڑوانا اور توبہ کی طرف لوٹ آئے۔ پھر بھی یہاں بھی خداوند کی مہربانی اور اس کی محبت دیکھیے کہ اس کو دوسرے شاگردوں کے سامنے ابھی نام نہیں لیا، صرف یہ کہا کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے۔ اگر ہم متی رسول کی معرفت انجیل میں یہی واقعہ پڑھیں تو خداوند نے جب ایسے کہا 26ویں باب کی 22ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو وہاں اس طرح سے یہ لکھا ہے کہ جب یہ بات ہوئی، جب خداوند نے یہ بات کی تو کیا ہوا۔ 26ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ 21ویں پڑھ دیتا ہوں۔ اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ وہ بہت ہی دلگیر ہوئے اور ہر ایک اس سے کہنے لگا اے خداوند کیا میں ہوں؟ اگرچہ کسی کا نام نہیں لکھا لیکن یہاں لکھا ہے ہر ایک اس سے کہنے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس نے پکڑوانا تھا وہ بھی خداوند کو پوچھ رہا، یہودا بھی پوچھ رہا ہے کہ خداوند میں ہوں۔ اسے تو خود اپنے اندر علم ہونا چاہیے تھا کہ خداوند جانتا ہے دلوں کو، لیکن پھر بھی چالاک بن کے کہہ رہا ہے خداوند میں ہوں۔ باقیوں نے بھی پوچھا لیکن ہم بات کر رہے ہیں صرف یہودا کی، کہ اس نے بھی پوچھا ہوگا کہ کیا خداوند میں ہوں؟ پوچھنا شروع کر دیا، دلگیر ہونا شروع ہو گئے، گھبرا گئے کہ ہم میں سے کون ایسا کر سکتا ہے؟ بظاہر تو سارے ایک جیسے ہیں، بظاہر تو سارے خداوند کے شاگرد ہیں، سارا وقت خداوند کے ساتھ رہتے ہیں، معجزات دیکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اس کے ساتھ، اس کا کلام سنتے ہیں۔ اگر ہم مقدس لوقا کی معرفت خداوند کی انجیل 22ویں باب کی 23ویں آیت دیکھیں تو وہاں اس طرح سے ہمیں ملتا ہے۔ 22واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں کلام مقدس بتاتا ہے اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا۔ جب خداوند نے کہا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا تو پریشان ہوئے، کون ایسا کر سکتا ہے؟ کیا خداوند کو کوئی غلطی لگ رہی ہے؟ آپس میں گفتگو کرنا شروع ہو گئے کہ کون ایسا کر سکتا ہے، جبکہ شاید یہودا بھی یہی کہتا ہو کہ کون ایسا کر سکتا ہے۔ ہماری زندگی بھی بیشتر معاملات میں یہودا سے مختلف نہیں ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی کہ ہم میں سے کون ایسا کرے گا تو خداوند یسوع مسیح نے اب جواب دیا ہے کہ کون ایسا کرے گا۔ نام نہیں لیا ابھی بھی، سن لیجئے 26ویں آیت میں جو یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل کے 13ویں باب میں ہم نے پڑھا تھا، 26ویں آیت میں انہوں نے کہا، یسوع نے جواب دیا
جسے میں نوالا ڈبو کر دوں گا وہی ہے. بات اب کھلی ہے کہ جسے خداوند نوالا ڈبو کر دے گا وہی اسے پکڑائے گا. اب دیکھتے ہوں گے ایک دوسرے کا منہ کہ کسے خداوند نوالا ڈبو کر دیتا ہے. آگے لکھا ہے پھر اس نے نوالا ڈبویا اور لے کر شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کو دے دیا. بہت گہری بات ہے. جب اسے نوالا دے دیا باقی کے 11 شاگردوں نے ایک لفظ نے یہودا کے لیے کہا. یہاں کوئی ذکر نہیں ہے. آج کا دور ہوتا یا میں اور آپ ہوتے تو شاید ہم اس کو پکڑ کے تو وہاں باندھ لیتے, مارتے اس کے کہ تو ہے جو ہمارے خداوند کے ساتھ غداری کر رہا, تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو یہ سوچے کہ ہمارے خداوند کو پکڑوا دے. کوئی ایسا ذکر نہیں. خداوند نے اسے نوالا ڈبو کر دیا اور اس نے کیا کیا, لے کر شمعون اسکریوتی کے بیٹے کو یہودا کو دے دیا, نوالا جو تھا. اور اس نوالے کے بعد شیطان اس میں سما گیا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم پاکشاہ میں شریک ہو گئے ہیں تو ہم پتہ نہیں کیا ہو گئے. ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ پاکشاہ میں شریک ہوں اور پھر بھی شیطان آپ کے اندر سمایا ہوا. بات زندگی میں تبدیلی کی ہے, بات توبہ کی ہے, بات خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند ماننے کی ہے, نجات دہندہ ماننے کی ہے, اس کی توبہ کی دعوت جو ہے اسے قبول کرنے کی ہے. رسمیں ہمیں بچا نہیں سکتی. ہم پتہ نہیں زندگی میں کتنی دفعہ پاکشاہ میں شامل ہوئے, لیکن اگر ہمارے دلوں میں تبدیلی نہیں آئی, ہمارے رویے تبدیل نہیں ہوئے, کیا فائدہ بار بار پاکشاہ میں شریک ہونے کا. جب ایسا ہوا مسیح نے اب کیوں یہ کہا کہ جسے میں نوالا ڈبو کر دوں گا وہی ہے. مسیح نے نوالا ڈبو کر یہودا کو دیا تاکہ سب اسے پہچان لیں کہ کون مجھے پکڑوائے گا. حالانکہ اس میں بھی ایک گہرائی تھی, اس میں بھی خداوند کی محبت تھی, کیونکہ نوالا ڈبو کر دینا محبت اور عزت کا اظہار تھا. لیکن وہ محبت خداوند کی ثابت قدمی تو دیکھے خداوند کی محبت کی. وہ محبت اور وہ عزت جو یہودا کو اس نے دی وہ بھی اسے واپس نہیں لا سکی, کیونکہ اس سے تو اس کا دل ٹوٹ جانا چاہیے تھا کہ خداوند نے کہہ دیا ہے کہ جسے میں نوالا ڈبو کر دوں گا وہی ہے. خداوند نے محبت کا اظہار کیا, ہمدردی کا اظہار کیا, لیکن پھر بھی وہ اپنے ارادے سے باز لیا. کیوں؟ کیونکہ ابلیس اس میں سما چکا تھا. وہ اب گنہگار نہیں, ایک طرح سے گناہ بن گیا تھا, ابلیس اس میں سما گیا تھا. اس کا دل ٹوٹنے کے بجائے اور سخت ہو گیا تھا. دل ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ وہ شکستہ دل نہیں ہوا, اس کا دل ٹوٹ جانا چاہیے تھا اپنے خداوند کے لیے, لیکن اس کا دل حد سے زیادہ سخت ہو چکا تھا. عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں, آج میرے لیے اور آپ سب کے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ ہمارا خداوند کس قدر رحیم ہے, کس قدر مہربان ہے. اور جیسا کلام مقدس کا فرمان ہے کہ وہ رحیم کریم قہر کرنے میں دھیما ہے. دیکھا آپ نے کس طرح خداوند نے تحمل سے کام لیا, 3.5 سال تک اسے اپنے ساتھ رکھا, ظاہر نہیں کیا کہ بالآخر یہ مجھے پکڑوائے گا, آخری وقت تک اس کا نام نہیں لیا.
چاہیے تو یہ تھا کہ جب آخری فضا تھی تو خداوند اگر ایسا کہ رویہ رکھنا ہوتا ہماری طرح تو کہتا کہ چلو تو باہر ہو، ہاں یہاں سے تو نے تو مجھے پکڑوانا ہی نہیں ایسا کیا خداوند، کیونکہ وہ مہربان ہے، وہ رحیم ہے، وہ شفیق ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما ہے اور بہت دیر تک تحمل کرتا ہے۔ کلام مقدس یوں بتاتا ہے اس کے تحمل کے بارے۔ پطرس کا دوسرا عام خط اگر ہم دیکھیں 3 باب کی 9 آیت، تو یہاں اس طرح سے لکھا ہے، خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ کیا مہربانی ہے، کیا شفقت ہے کہ وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم ہلاک ہوں، لیکن اگر ہم اپنا دل سخت کر کے بیٹھ جائیں اور ابلیس کو بجائے جھڑکنے کے اے شیطان دور ہو، اے ابلیس دور ہو، اپنی زندگی میں اور مواقع دیتے جائیں، تو پھر افسوس ہی ہو۔ وہ تو تحمل کرتا ہے تاکہ ہماری توبہ تک نوبت پہنچے۔ عزیزو، یہ کبھی نہ بھولیں کہ وہ وقت بھی آتا ہے جب بار بار ہم گناہ کو چنتے ہیں۔ وہ تو تحمل کر کے ٹھہرتا ہے، جب ہم بار بار گناہ کو چن لینے سے گناہ کا موت پیدا کرنے والا اثر جو ہے وہ پھر ضرور ہو جاتا ہے۔ جب ہم گناہ کو ترک ہی نہیں کریں گے، بار بار گناہ کا انتخاب کر کے، پھر موت کا جو موت پیدا کرنے والا اثر ہے وہ تو پھر ہوگا، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، غلاطیوں کے خط کے 6 باب کی 7ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو سن لیجئے خدا کا پاک کلام ہمیں کن الفاظ میں تلقین کر رہا ہے۔ غلاطیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 7ویں آیت میں یوں خداوند کا فرمان، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے۔ پھر گناہ کا بار بار ترک نہیں کرنا تو آخر تو موت پیدا کرنے والا اثر کبھی نہ کبھی ہونا ہی ہے نا۔ خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ آج اس پاک کلام کے وسیلے، یہودا کے کردار اور اس کی زندگی اور اس کی سوچ کے وسیلے، خداوند مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنی روشیں تبدیل کر لیں، اپنے رویے تبدیل کر لیں، اس کے تحمل کو نجات جانیں، اس کی مہربانی کو خوشی سے قبول کریں۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے نہ صرف گناہ کا اقرار ضروری ہے، بلکہ اس کا اقرار کر کے اسے ترک کرنا ضروری ہے تاکہ ہم بچ جائیں۔ خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہمیں توفیق بخشے کہ ہم نہ محض گناہ کا اقرار کرنے والے بلکہ اس کو ترک کرنے والے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔ آئیے یہ آج دہرائیں، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے پاک کلام کے لیے جو تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہم تک پہنچایا۔ رحیم باپ، زندگی بخش کلام کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ بخش دے کہ جو کچھ ہم
سنتے ہیں اپنے دل میں اس کو جگہ دیں اور اس پر عمل کریں، تیرے تحمل کو نجات جانے، تیری مہربانی، تیرے رحم اور تیری شفقت کو خداوند کبھی بھول نہ پائیں، کہ تو ہماری ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ تو چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ بخش خداوند کہ جتنوں نے توبہ کی ہے وہ سب توبہ کے موافق پھل ہے، ان کے لیے تیرے شکر گزار۔ جنہوں نے آج تک توبہ نہیں کی، تیرے بیٹے کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لائے، اپنے روشیں تبدیل نہیں کی، اپنے رویے تبدیل نہیں کیے، اپنے آپ کو خداوند کے تابع نہیں کیا، اپنی زندگی خداوند کے تابع نہیں کی، اپنی مرضی خداوند کی پاک مرضی کے تابع نہیں کی، وہ خداوند آج اپنی زندگی اور اپنی مرضی خداوند کے تابع کرے، اسے اپنا بادشاہ مانے، اسے اپنا مالک جانے، اسے اپنا نجات دہندہ تسلیم کر کے خداوند اس کے قدموں میں آ جائیں۔ رحیم باپ ہم سب کو اس پیغام پر عمل کرنا سکھا اور یہ فضل بخش دے کہ جب ہم تیرا کلام سنتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے تو یقیناً تجھے بھی ٹھٹھوں میں اڑاتے۔ بخش دے کہ ابلیس کی باتوں سے فریب نہ کھائیں، بلکہ خداوند تیرے کلام کو اپنے دل میں جگہ دے اور تیرے خلاف کبھی گناہ نہ کریں۔ اپنا کرم کر، اپنا رحم فرما، ہم میں سے ایک ایک کو، ہمارے خاندانوں کو برکت دے، تاکہ جس دن تیرا بیٹا اپنے جلال میں آئے، اپنے تخت عدالت پر بیٹھے، ہم اس کے سامنے حاضر کیے جائیں، ہمیں، ہمارے خاندانوں کو، ہماری کلیسیا کو، ہمارے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو شرمسار نہ ہونا پڑے، بلکہ خداوند ہم اس کے داہنے ہاتھ۔ عبادت کے باقی حصے میں ہماری مدد یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔